अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आते ही सलाम और ये सब करने के बजाय अगर टाइम आप देखते हैं कि 2-4 मिनट पहले हैं तो कर लीजिए, और अगर आप देखते हैं कि टाइम हो गया है तो प्लीज सब म्यूट रखा करें। जब खत्म हो जाएगा उस वक्त सलाम दुआ कर लीजिएगा, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल और जब समिअू उन्होंने सुना जो नाजिल किया गया रसूल की तरफ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ नाजिल की गई। ये क्योंकि जिक्र हो रहा था आखिरी आयत में कि ईसाई या नसारा जो थे उनको दुश्मनी जो है उनकी निस्बतन कम थी यहूदियों के मुकाबले में। उनकी जो यहूदियों के दिल में जो नफ़रत और जो तासुब और दुश्मनी थी उसके मुकाबले में ईसाइयों के दिलों में मवद्दा या रहमत या नरमी जो है वो मुसलमानों के लिए पाई जाती थी। उस दौर की बात हो रही है ये। तरा आयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम्इ मिम्मा अरफू मिनल हक, तो तुम देखते हो कि हक की जो पहचान उन्हें हासिल हुई है उसकी वजह से क्या होता है, उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। इसमें ये दो वाक़यात की तरफ इशारा है। एक तो आपको मालूम है कि जब मुसलमानों ने पनाह ली थी, हबशा की तरफ हिजरत की थी और पीछे कुरैश का वफ़द भी पहुंच गया था और कहा था कि हमारे हवाले कर दो, तो वहाँ के बादशाह जो था नजाशी, उसने उनके हवाले करने से इनकार कर दिया था और सूरह मरियम की आयत को सुन के उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। इसी तरह जब मदीने में इस्लाम का गलबा हो गया था तो हबशा से एक वफ़द मदीने आया था जिसमें 70 अफराद थे, उनमें कुछ 9 मुस्लिम भी शामिल थे। यहाँ पर उनकी भी बात हो रही है कि जब उन्होंने कुरान को सुना तो हक को पहचान लेने की वजह से उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना माअश शाहिदीन, और वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, बस तू लिख ले हमें गवाही देने वालों में। और हमें क्या हुआ है कि हम ईमान ना लाएं अल्लाह पर और उस पर हक पर जो हम तक पहुंच गया है। यानी कितनी अच्छी उन्होंने बात कही ना, कि यहूदियों के बिल्कुल बरक्स उन्होंने कहा कि जब हक हम तक पहुंच गया और हमने इसको पहचान भी लिया है तो हम क्यों ना ईमान लाएं। अल्लाह पे तो है ही ईमान, लेकिन अल्लाह के ज़रिए जो ये हक़ अब हम तक पहुंचा है उस पर भी हम ईमान लाएंगे। वनतमऊ अन युदखिलना रब्बुना माल कौमिस सालिहीन, और हमारी तो बड़ी तमा थी, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी, हमारी तो बड़ा लालच था इस चीज़ का कि हम दाखिल कर दे हमारा रब हमें नेक लोगों में, सालिहीन लोगों के साथ हमारा भी मामला करे। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ठिकाना दिया, कहाँ दिया, ऐसे बागात में, जन्नात ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। किस बात की वजह से कि उन्होंने ये बात कही, कितनी अच्छी उन्होंने ये बात कही और वो ईमान ले आए। तो उनका ठिकाना अल्लाह ने ऐसे बागात में, जन्नत जो है वो बागात, जन्नत कहते हैं बाग को, तो जन्नातिन तजरी ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वहाँ वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि मोमिनीन है ना, तो जो मोमिनीन का मामला है वही उनका भी होगा। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही बदला है एहसान की रविश इख्तियार करने वालों का। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और फिर वो लोग, वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जुटलाया हमारी आयत को, तो यही वो लोग हैं जो कि अस्हाबुल जहीम है, जहन्नुम के साथी हैं, जहन्नुमी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबातिम मा अहल्लल्लाहु लकुम, ए ईमान वालों, हराम न ठहरा लो उन चीज़ों को, यानी उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना कर लो जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। वला तातदू, और हद से तजावुज ना करो। यानी बहुत से लोग समझते हैं कि नेकी है और बहुत ज़्यादा नेकी समझ के ऐसे काम करने लगते हैं कि जिसमें बहुत सी हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, या समझते हैं कि ये भी नेकी की एक किस्म है कि जो है अपने ऊपर सख्ती करना, ये भी एक नेकी की किस्म है। बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ने उनको दिया हुआ अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पहनेंगे,
بہت سی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ نہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہ کھانا یا ان چیزوں کو نہ استعمال کرنا نیکی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اپنی، تو ان نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر گزار بنتا بنے، بجائے اس کے کہ ان کو استعمال نہ کر کے ان کا انکار کرنے والا بنے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں، بس اسراف نہ کریں۔ آگے آ رہا ہے نا، ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد کے اندر رہتے ہوئے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے پر خرچ کر سکتے ہیں، اتنا کھائیں پئیں استعمال کریں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان سب حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو شرعی طور پر بھی حلال ہیں اور ظاہری طور پر بھی صاف ستھری ہیں، تو وہ سب کھاؤ، حلال اور طیب دونوں، دو چیزیں ہیں نا، تو حلال ہوں جو شرعی طور پر اور ویسے صاف ستھری بھی ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو کہ لغو ہوتی ہیں، اور پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، بہت ڈیٹیل میں یہاں بھی نہیں بتاؤں گی کہ جیسے کوئی تکیہ کلام کے طور پہ یا بات کرنے کا انداز عربوں میں جیسے ہے کہ واللہ اور باللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں، آج بھی وہاں یہی ٹرینڈ ہے، اسی طرح بات کرتے ہیں، تو وہ قسم نہیں ہوتی، ایکچولی ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتوں پہ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے، یعنی پورے اہتمام سے ایک بات طے کی ہے، نیت کے ساتھ قسم کھائی ہے کہ اب یہ کام کرنے کا ارادہ ہے، پھر اگر ایسی قسم ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، یا کپڑے پہنانا ان کو، اور کھانا جو کھلایا جائے گا 10 مسکینوں کو وہ ایسا ہی ہوگا اوسط، جیسا کہ اوسط درجے کا کھانا جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس میں کوئی سختی نہیں ہے کہ اگر کوئی دال روٹی کھاتا ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق تو وہ 10 مسکینوں کو دال روٹی یا سبزی روٹی ہی کھلائے گا، اور اگر کوئی روزانہ گوشت کھاتا ہے تو پھر وہ گوشت کھلائے گا، مطلب جیسا اپنے گھر میں پک رہا ہے ویسے ہی کھانا کھلانا ہے۔ یا ان کو کپڑے پہنانا، وہ بھی ایسے ہی جیسا کہ آپ اپنے لیے لیتے ہیں اسی طرح کے کپڑے، یا پھر کسی غلام کو آزاد کرنا۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیں کہ کفارے میں غلام کی گردن آزاد کرانے کا ضرور ذکر ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس رسم اور اس چیز کو جو کہ اتنی اس معاشرے میں رچ بس گئی ہے اس کو کسی طرح سے ختم کرنا، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک دم سے تو نہیں ہو سکتی تھی نا، اگر سختی کے ساتھ ایک دم اس چیز کو کہ غلاموں کو سب کو آزاد کر دو اور آئندہ کوئی غلام نہیں رکھا جائے گا، تو اس سے کیا ہوتا، اس سے لوگ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ جن کے ایمان بہت مضبوط تھے وہ تو فوراً ہی کرتے، اور باقی بھی اس اللہ کا حکم سمجھ کے کر تو دیتے لیکن ان کے دل میں ایک خلش رہ جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ چیز جو ہے وہ زور پکڑ لیتی، لیکن اس طرح سے اس کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کہ آپ دیکھیں کہ غلامی کا تصور اور رواج بالکل ختم ہی ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات تھی کہ اگر کوئی کھانا کھلانے کی، کپڑے پہنانے کی یا غلام کو خرید کے آزاد کرنا، ظاہر ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے نا، اگر کسی کی اتنی استطاعت ہی نہ ہو، اس کی اتنی حیثیت ہی نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یعنی اگر وہ خود بھی مفلس ہے اور اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ دو، یعنی جب تم نے قسم پکی کھا لی ہے اور پھر وہ توڑ دی ہے تو پھر یہ کفارہ دینا ہے۔ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی کسی جائز معاملے میں یا کسی کوئی صحیح تم نے کسی بات پر اگر قسم کھائی ہے تو پھر کوشش کرو کہ اس کو پورا کرو، اس کو توڑنے کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر توڑنا پڑے تو کفارہ دیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب آگے کی آیت جو ہیں وہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی ایک آخری جو حکم، پہلے ہم 2 حکم احکامات جو آئے تھے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کہا گیا، اب اس کی کمپلیٹ حرمت کا جو ہے نا وہ حکم آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، بلا شبہ یقیناً شراب، خمر شراب، میسر
جوا، انصاب، بت، ازلام، پانسے، یہ ساری چیزیں جو ہیں گندے نجس کام ہیں، رجس ہیں، اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، یعنی شیطان نے جو کام، یہ کام جو ہیں یہ شیطان کے کرنے والے کام ہیں، شیطان کے جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے کام ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب شراب اور جوے کے بارے میں تو پہلے بھی حکم آیا تھا، لیکن اب یہاں پر انصاب اور ازلام کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ انصاب سے مراد ہے بتوں کے جو ان کے بنے ہوئے ہوتے تھے جہاں پر عبادت کی جاتی تھی، بتوں کی چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور ازلام جو ہے وہ بھی جوئے کی ہی ایک قسم تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ تیروں کے ذریعے جو ہے نا پاس سے ڈالتے تھے، یعنی تیروں کے اوپر جو ہے مختلف کاموں کے بارے میں لکھ لیتے تھے، جیسے کہیں جانا ہے کہ جانا چاہیے، ایک پہ لکھتے تھے نہیں جانا چاہیے، ایک خالی چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس میں ڈالتے تھے، اور پھر جو نکل آتا تھا اس کے مطابق کام کرتے تھے، اگر خالی نکل آتا تھا تو دوبارہ ڈالتے تھے۔ تو ان تمام کاموں کو یہاں رجس کہا گیا ہے، اور عمل شیطان کہا گیا ہے، یعنی شیطان کا عمل ہے، جو کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ شراب کے نشے میں ظاہر ہے انسان ایک تو اپنا ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، اور وہ کسی کو کچھ بھی الٹا سیدھا جو ہے وہ بکواس کر دیتا ہے، جس کے بعد میں اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی حالت میں اپنے گھر آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے یا گھر سے نکال دیتا ہے، یا اور بہت کچھ ایسی چیز کرتا ہے کہ جو اس کو اگر وہ ہوش حواس میں ہو تو کبھی نہ کرے۔ پھر اسی طرح جوا جو ہے وہ بھی آپس میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے، کس طرح سے کہ جو جیت رہا ہوتا ہے، ایک ظاہر جوا کھیلتے ہیں تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی محنت تو کرنی نہیں ہے، صرف اور صرف کچھ پانسے یا کچھ تاشوں کی مدد سے ہوتا ہے کہ کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی بار بار ہار رہا ہے ظاہر ہے اس کو غصہ اس کا بڑھتا جاتا ہے، اور جو جیت رہا ہوتا ہے اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اور محنت کسی کی بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی کوشش ہے۔ تو اب وہ جو ہار رہا ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے واپس چھین لے، اور اس چکر میں بعض دفعہ پورا خلاش ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے گھر والوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور بعض دفعہ جھگڑا اتنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تو وہ ویسے ہی بری ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کے کام ہے، اور شیطان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ کس طرح سے؟ یعنی شراب اور جوا ایسی چیزیں، شراب میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا، نماز کا وقت گزر جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، جو شخص شراب کے نشے میں دھوتے ہے اسے کیا معلوم کہ کون سی نماز کا وقت گزر گیا۔ اور جو جوا ہے وہ بھی اتنی بری چیز ہے کہ ایسی لت ہے، بلکہ اس میں ایک دفعہ لگ جاتا ہے انسان تو اس کو پھر اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، ہارتا بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں یہ ایسی لعنت ہے کہ جو کھیلتے ہیں جوا وہ اس میں سے نکلنے کو اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض دفعہ تاش اور شطرنج اور اس طرح کے جو کھیل ہیں نا، یہ بھی بعض لوگوں کو لت کی طرح لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی کھیل یا جو بھی چیز، جو بھی کام اس حد تک انسان کے اوپر غالب آ جائے گا یا حاوی ہو جائے گا کہ اس کو نماز اور روزہ اور ان چیزوں سے بھی غافل کر دے تو پھر وہ شیطان کا کام ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو یا نہیں؟ یعنی اتنا تمہیں بتا دیا گیا کہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ کس کی؟ ان دونوں کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم منہ پھیر لیتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس بات کو صاف صاف پہنچا دینے کی، اللہ کے حکم کو صرف پہنچا دینا رسول کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد عمل کرو یا نہیں کرو گے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ جو کہ وہ پہلے کھا پی چکے ہوں۔ یعنی اگر کوئی ایمان لانے سے پہلے اگر کسی نے شراب پی لی تھی یا ایمان لانے سے پہلے کوئی جوا کھیلتا تھا، تو ایمان لانے کے بعد اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کے پچھلے گناہوں پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں گے اور ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، پھر مزید تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لائیں گے
تو پھر تقوی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور محسنین کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. یعنی 3 درجے بتائے گئے. پہلا تو یہ کہ اسلام لائیں گے، اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے اور اس کے احکام پر عمل کرنے لگیں گے. پھر دل کے اندر تک جو ایمان جو ہے وہ اتر جائے گا اور اللہ کی رنگ میں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ رنگ جائے گا. یعنی اس کا یہ حال ہو جائے گا کہ جو اللہ اس سے چاہے گا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اس کا دل چاہے گا کہ وہی کام کرے. اور پھر تیسرا درجہ یہ آئے گا کہ اس کی یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ اسے ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور عبادت وہ ایسے کرے گا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے. اور اللہ ایسے محسن بندوں کو محبوب رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من صید، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے سے، کسی شکار کے ذریعے سے جس کو پہنچتے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ دیکھ لے اللہ ان لوگوں کو جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی یہ کس وقت کا ذکر ہے؟ حالت احرام کا. کہ یعنی بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہوئی ہے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، کہ شکار بالکل سامنے سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ حالت احرام میں تو اس کو کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش کی ایک شکل ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ لوگ اللہ کے کو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں. یعنی جس کے ہاتھ میں شکار ہے اور جو سامنے ہے اور ہاتھوں میں ہتھیار ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ کچھ اور کھا کے سبزی یا کوئی اور چیز کھا لے گا، لیکن اپنی بھوک کو برداشت کر لے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا. اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، نہ کرو کسی کو قتل. تو جو کوئی تم میں سے اسے قتل کرے گا، یعنی جان بوجھ کے قتل کرے گا، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اسی طرح کا ایک جانور، اسی طرح کا ایک مویشی جو جیسا کہ اس نے قتل کیا، یعنی یہ کفارہ ہوگا. یعنی اگر کسی نے ہرن مارا ہے تو اب اگر ہرن نہیں تو کم از کم اسی کی قیمت کے حساب سے کوئی بکری یا بھیڑ جو ہے وہ دی جائے گی. اور اسی طرح اگر نیل گائے ہے تو پھر گائے بطور کفارہ دینی ہوگی. یعنی جس طرح کا جانور ہے نا، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اتنی ہی قیمت اور اتنی ہی جسامت کا جو جانور ہے نا اس کی قربانی کی جائے. اور اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی 2 متقی اور مدبر جو اشخاص ہوں گے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جانور اس شکار کیے جانے والے جانور کے برابر ہیں. وہ شخص خود نہیں کرے گا یہ فیصلہ، اور ظاہر ہے وہ پھر غیر جانبدار ہو کے یہ فیصلہ کریں گے. اور پھر یہ نظر جو ہے یہ کہاں پہنچائی جائے گی؟ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ خانہ کعبہ تک پہنچائی جائے گی. اور پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ کچھ مساکین کو کھانا کھلانا. تو اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنا اناج یا رقم دینی ہوگی، یعنی اتنا کھانا دینا ہوگا، صدقہ فطر کے حساب سے دینا ہوگا، اور یا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو جانور شکار ہوا ہے اسے کتنے آدمی کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا اتنے دن کے روزے رکھے جائیں گے. کیونکہ دوسرا آپشن یہی ہے کہ یا تو مساکین کو کھانا کھلائیں یا پھر اتنے ہی روزے رکھیں. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. افاللہ اما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو پہلے ہو چکا ہے. اس سے پہلے جو کچھ جب یہ احکامات نہیں جب تک آئے تھے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے تو اللہ اس کو معاف کر چکا ہے. لیکن پھر جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ، البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. سمندر اور دریا کا شکار حالت احرام میں بھی حلال ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگ جو بحری سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں دور دور تک کھانے پینے کی کوئی اور چیز، کوئی اور انتظام نہیں ہوتا، تو وہ حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں. یہ متاع لکم وللسیارہ، یہ مسافروں کے لیے اور تمہارے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک متاع ہے، ایک غذا کا ایک خزانہ ہے زاد راہ کے طور پر. اور لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کی رکھو جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا. اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے،
والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والا مہینہ، قربانی کے جانور، اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں، یعنی وہ بھی جو وہاں لے جا کے وہاں قربان کیے جائیں گے، ان کے گلوں میں نشانی کے طور پہ پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ما علی نہیں ہے اوپر یا ذمے، الرسول رسول کے، الا البلاغ سوائے پہنچانے کے، یعنی رسول کے اوپر سوائے پیغام کو پہنچانے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی ہدایت کی، اس کو ایمان لانے کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں اچھی لگے، یعنی اگر کوئی چیز ناپاک ہے اور لیکن بہت اکثر لوگ اس کو کر رہے ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ وہ جتنا بھی اس طریقے سے کمایا ہوا، چاہے مال ہو، چاہے کوئی رسم ہو، چاہے کوئی ایسی حرام کوئی چیز ہو جو کہ بڑی کامن ہو گئی ہو معاشرے میں، لوگ اکثریت لوگوں کی کر رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ خبیث اور ناپاک ہی رہے گی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، فاتقوا تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے عقل والوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والوں ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اب یہاں پر ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو ہم مسلمانوں کو اس چیز کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے غیر ضروری سوال کرنے کی عادت۔ جہاں پر جتنی بات بتائی جاتی ہے علم کے جاننے کے لیے، علم میں مزید جستجو کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، لیکن کج بحثی اور بال کی کھال اتارنا اور اس میں سوالات کرنا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حج کے بارے میں جب حکم نازل ہوا تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب جب بتا دیا گیا تھا کہ حج کرنا فرض ہے، ڈیٹیل تو نہیں بتائی گئی ہے نا، اب پوچھ رہے ہیں کہ ہر سال کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف کر لیا، وہ صاحب دوسری طرف سے تشریف لیا اور پھر سوال کیا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم لوگوں پر قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور جس وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اعراض فرمایا اس میں تمہاری بہتری ہے۔ بیجا سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو، جیسے گائے کے معاملے میں بنی اسرائیل نے پے در پہ سوال کیے تھے۔ تو دیکھیں نا، سختی جو ہے وہ اپنے لیے بعض دفعہ بندے خود ہی اس میں اتنی ڈیٹیل میں اور بحث میں پڑھتے ہیں کہ سختی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم سوال کرو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کئی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں بتائی ہے، کیونکہ اللہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اس کو ظاہر کرنے میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، زیادہ بوجھ ہو جائے گا، لیکن اگر تم سوال کرو گے تو پھر ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے بہت ساری چیزوں میں سختی ان کے سوالات کی وجہ سے، بار بار جو وہ کج بحثی کرتے تھے اس کی وجہ سے ہوا۔ اف اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، اللہ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، یعنی اللہ نے تم پر نرمی کی ہے، تمہیں تنگی سے بچایا ہے، اس لیے کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ تم سے پہلے قوم اہل کتاب نے اس قسم کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ ان احکامات کا انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو۔ یہ مختلف جانوروں کے نام تھے کہ ایسے جانور تھے، مختلف ان کے خصوصیات تھیں جن کی بنا پہ کسی اونٹنی کے مستقل مادہ بچے ہوتے تھے، یا کسی اونٹ کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، یا کوئی، تو ان جانوروں کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے اور انہیں پھر بتوں کے نام پر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نہ کوئی ان کا گوشت کھا سکتا تھا، نہ صدقہ میں دیے جا سکتے تھے، نہ کوئی ان سے خدمت لی جاتی، بس ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ جہاں چاہتے تھے کھاتے تھے،
جہاں کھیتوں میں چاہتے تھے وہ چرنے کے لیے جا سکتے تھے، انہیں کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو یہ مختلف انہوں نے اپنے ایک طرح سے بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے یہ جانور تھے جن کے یہ انہوں نے نام رکھے تھے۔ لیکن یہ کافر اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، یعنی بغیر سوچے سمجھے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی ہمارے آباء اجداد جو اتنے عرصوں سے جن رسومات پر عمل کر رہے تھے، تو کیا وہ ان کو عقل نہیں تھی؟ ہم تو جو ہے وہی کریں گے جو وہ ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ انہیں کوئی علم حاصل ہی نہ ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ یعنی آہستہ آہستہ دیکھیں نا، پیغمبروں کے جانے کے بعد کیا ہوتا تھا، آہستہ آہستہ لوگ گمراہی کے راستے کی طرف آ جاتے تھے نا۔ تو اگر ان کے باپ دادا بھی ایسی گمراہی کے ہی راستے پہ تھے، ان کو بھی عقل نہیں تھی، تو یہ پھر بھی یہ ان کے راستے پر ہی چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری صرف اپنی جانوں کی۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور تمہارے اوپر ذمہ داری صرف اپنی جانوں کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو دعوت اور تبلیغ کے لیے کسی کی طرف جائے ہی نہیں، کسی کو دعوت ہی نہ دے، ایسا نہیں ہے، دین کی بات ہی نہ بتائیں، ہمارے اوپر تو صرف ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی نماز، روزے، عبادت، اذکار اور اپنے جو بھی صدقے خیرات کی فکر کریں، دوسرا چاہے جو بھی کرتا رہے، ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسروں کو نیک راستے کی طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری امت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جو ہے نا، یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو دین کی تبلیغ کا کام غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی غلط رسم، کوئی غلط رواج، کوئی غلط بات ہے تو اس کو بتانا فرض ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اس کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جا سکتا ہے، اس کو دعوت و تبلیغ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے آگے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے، یہ مطلب ہے یہاں۔ ارے ایمان والو، تمہارے درمیان شہادت کا نظام جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر شخص جو ہیں وہ گواہ کے طور پہ موجود ہوں گے۔ یعنی موت سے قبل اپنی اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو پھر دو گواہ مرد جو ہیں وہ مقرر کرنا چاہیے اسے، اور یہ یاد رہے کہ وصیت ویسے تو بتا دی گئی ہے کہ کس طرح سے کی جائے گی اور کس کس میں کس طرح تقسیم ہوگی، اور 1/3 حصے کی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے دو گواہ مقرر کر کے ان کے سامنے یہ وصیت کی جائے۔ یا دوسری دو آدمی تمہارے غیروں میں سے اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور حالت سفر تم پہ موت کی مصیبت پیش آ جائے، یعنی حالت سفر میں اگر کسی کو کوئی اتنا زیادہ بیمار ہے اور موت کا وقت اس کا آ پہنچا اور وہ وصیت کرنا چاہے، اب وہاں اپنی قوم اور بستی کے یا اپنے برادری کے رشتہ داروں میں سے کوئی لوگ تو اویلیبل نہیں ہے نا سفر کی حالت میں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو وہ اپنی وصیت کے وقت دیکھے گا کہ قافلے میں جو کوئی بھی اس کے قریبی، اس کو جاننے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے ہی دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ کہیں وصیت کو بدل نہ دیں یا ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم یا حلف، اس کو ہم کہیں گے، وہ اٹھا لیا جائے، اور وہ یہ بھی قسم کھائیں گے، یعنی اس طرح کی قسم وہ کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے کہ ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو، یعنی ہم نہ تو اس شہادت سے خود کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، نہ کسی کے حق میں کوئی ناانصافی کریں گے، اور نہ ہی کسی رشتہ دار عزیز کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچائیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا، یعنی یہ حلفیہ بیان دینے کے باوجود انہوں نے کوئی اس بات میں بعد میں جو ہے وہ کوئی اس میں غلطی کی ہے یا کوئی اس میں بےمانی کی ہے،
تو اب 2 اور لوگ ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے، ان پہلے 2 لوگوں نے، یعنی جن کے حق میں وصیت کی گئی تھی نا، اب ان میں سے 2 لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کھڑے ہو کر اسی طرح سے قسم کھائیں گے کہ یہ ہمارا حق تلف کر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو وہ دونوں قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ایسا ہو تو ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں طرف سے یہ پارٹی بھی قسم کھائے گی اور وہ پارٹی بھی قسم کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، بالکل جیسے سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بیوی بھی قسم کھائے گی اور شوہر بھی کھائے گا، اسی طرح سے یہاں بھی ہے۔ یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان قسموں کے بعد رد کر دی جائے گی، کیونکہ اگر دوسرے فریق نے، یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی، اس نے قسم کھا لی تو پھر ان کی گواہوں کی قسم جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن کیا ہوگا جب اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو اور پوچھے گا کہ کیا جواب ملا تھا آپ سب کو، یعنی آپ کی جو امتیں تھیں، آپ کی جو قومیں تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کیا کہیں گے، وہ اللہ کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولیں گے، وہ کہیں گے ہم تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، آپ سب چیزوں کے غیب کے علم کو بھی جاننے والے ہیں، ہر حقیقت آپ کے اوپر ظاہر ہے، آپ کو خود سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے غیب کی باتوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ذرا میرے انعامات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری ماں پر میں نے کیے، میں نے کیا کیا انعامات کیے۔ اس آیت تو کبھی روح القدس، جبکہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد والکہلہ، اور تمہیں گفتگو کرنے کی، تمہیں بات کرنے کی تمہیں جو ہے وہ صلاحیت دی، جب اس عمر میں جبکہ تم مہد میں تھے، پنگوڑے میں تھے، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور تمہیں علم دیا، تمہیں سکھایا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اور یاد کرو جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے۔ فَتَنْفُخُ فِیہَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کر کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے۔ کتنے سارے ان کے اوپر انعامات تھے اللہ کے، اللہ ان سب کا ذکر فرمائیں گے، اور پھر کہیں گے یاد کرو میرے اس احسان کو بھی جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تم سے۔ کس وقت؟ جبکہ ان کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھانے کی پوری پلاننگ کر لی تھی انہوں نے۔ جب تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل ظاہر ہے تو جادو ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ جواب میں کیا کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ، قال سبحانک، پاک ہے تو، اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے جائز تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اور اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے یا تیرے دل میں ہے، یقیناً تمام چھپی ہوئی غیب کی جو علم ہے ان کو جاننے والا بس تو ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ بات کیا تھی، وہ یہ تھی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگراں رہا جب تک ان میں موجود رہا، یعنی میں ان کی رہنمائی کرتا رہا جب تک میں وہاں ان کے درمیان موجود رہا، پھر تو اللہ نے اٹھا لیا تھا نا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی نگراں تھا ان پر۔
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو خود باخبر ہے ہر چیز سے، ہر چیز کا نگراں ہے تو۔ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی تیرے اختیار میں ہی ہے، تو صاحب اختیار ہے، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اگر تو انہیں معاف فرمانا چاہے تو تیری مرضی ہے، تجھ سے تو کوئی جواب طلب بھی نہیں کر سکتا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے باغات ہیں ایسے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ المائدہ ختم ہو رہی ہے اور شروع ہو رہی ہے سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جس نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور جس نے بنائے اندھیرے اور اجالے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں وہ اس کو برابر ٹھہراتے ہیں کس کے ساتھ؟ جھوٹے معبودوں کے ساتھ، اللہ کو۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے مٹی سے پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ ہر شخص کو جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا دنیا میں رہنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی ایک تو اس کی اپنی موت کا وقت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جبکہ دنیا کی ایک اجتماعی موت کا بھی وقت مقرر ہے جو کہ قیامت ہے، اور وہ اللہ کے علم سے، اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اسے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے، تو اب جلدی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے نا کہ عذاب کی خالی خولی ہمیں صرف دھمکیاں ہی دے رہے ہیں، 12 سال ہو گئے کوئی عذاب تو آیا نہیں ہے۔ تو اب عذاب کی شکلیں ان کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گی۔ پہلا عذاب تو غزوہ بدر کی شکل میں آیا تھا، اور اس کے علاوہ قحط کی شکل میں اور کئی عذاب ان پر آئے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین پر ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسے تمہیں عطا نہیں کیا، ایسی شان و شوکت عطا فرمائی تھی، یعنی یہ ان راستوں سے گزرتے تھے، ان قوموں کے بارے میں جانتے تھے، اور ہم نے ان پر آسمان سے برسایا موسلادھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے سے، یعنی اتنی خوشحالی انہیں عطا کی تھی۔ پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا۔ اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، پھر بھی وہ اسے چھو لیں گے، یعنی وہ اسے چھو بھی لیں گے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی یہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ جیسے تورات تھی ریٹن شکل میں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اگر ہم کوئی ایسی کتاب جس پہ کاغذوں میں یعنی لکھی ہوئی ہوں اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اپنے ہاتھوں سے وہ چھو کر دیکھ بھی لیں گے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کو بھی کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوئے ان پر، کہ ان کے پر فرشتے کیوں نہیں اترے؟ اگر ہم نے ان پر فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم فرشتہ بناتے کس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بناتے کی جگہ کسی کو رسول بنا کے بھیجتے تو اس کو آدمی ہی کی شکل کا بنا کر بھیجتے نا، اور پھر اس طرح ہم انہیں پھر اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو ظاہر ہے وہ انسان کے درمیان جب آتا تو انسانی شکل میں ہی بھیجا جاتا ہے نا،
فرشتوں کی شکل میں تو نہیں آتا، تو پھر جب وہ انسانی شکل میں آتا تو یہ اس پر بھی شک و شبہ اسی طرح کرتے، تو فرق کیا پڑتا، وہ بھی انسانی بن کر آتا ہے نا۔ اور اگر زمین پہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے فرشتے بس رہے ہوتے تو پھر ہم ان کے لیے فرشتے ہی بھیجتے، اگر انسان ہے تو پھر انسانوں میں انہی کے جیسے انسان کو بھیجیں گے نا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اسی طریقے سے، اس سے پہلے بھی، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو اس چیز سے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی چیز سے ان کو گھیر لیا، یعنی جس عذاب کا جس معجزے کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی کے وجہ سے ان کی تباہی بھی ہو گئی۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، گھومو پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، وہ باقی جو لات منات اور عزا وغیرہ کو جو کی پوجا کرتے تھے تو وہ ان کو وہ اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ مختلف بزرگوں اور پیروں فقیروں اور درگاہوں سے یہی ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، یعنی کسی اور کی ضرورت کیا ہے، سب سے بڑھ کے تو رحمان اور رحیم تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، تو پھر کسی اور کے وسیلے اور سفارش کی اللہ خود ہی جس کے لیے سمجھے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائے گا، تو وہ تمہیں ضرور جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور جو کچھ اس کا ہے تو اسی کا ہے جو کچھ، یعنی وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے ما سکن فی اللیل والنہار، جو کچھ سکون پہنچانے کے لیے ہے رات اور دن میں، یعنی رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن میں اپنے رزق تلاش کرنے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یہ سب اسی کا ہے اور وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ اب میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی تم بھی تو یہ بات مانتے ہو نا کہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو ایسے خالق اور مالک اور ایسے کارساز کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے نا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ تو کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی اللہ تو سب کے رزق فراہم کرنے کے لیے اللہ کے کا نظام اللہ نے ایسے بنایا کہ جس کے ذریعے سے سب کو رزق فراہم کیا جاتا ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، جبکہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، جنہیں اپنا الہ بنا رہے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، ان کے سامنے تم چڑھاوے اور نذرانے تم چڑھاتے ہو، ہر طرح طرح کی چیزیں اور اچھے سے اچھی چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے چڑھاتے ہو، جبکہ اللہ تو پوری مخلوق کا رازق ہے اور اچھے سے اچھی چیزیں سب کو کھلاتا ہے، اور وہ بے نیاز ہے اس سے کہ وہ کھائے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، میرے لیے تو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلا اسلام لانے والا، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں، ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، آپ سے کی ذات سے تو اس بات کا کوئی چانس ہے ہی نہیں نا، نعوذ باللہ، کہ آپ تو آپ کے ذریعے سے نصیحت باقی تمام لوگوں کو کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے بہت بڑے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اور جو شخص اس دن اس عذاب سے بچا لیا گیا، اس سے پھیر دیا گیا وہ عذاب، تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کھلی ہوئی واضح کامیابی ہے۔ دنیا کی یہ ساری کامیابیاں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، سب عارضی اور فانی ہے۔ اصل فوز المبین آخرت کی کامیابی ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا اور اللہ کی رضا اسے حاصل ہو گئی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچا دی جائے کوئی تکلیف،
تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی تکلیف کو اگر کوئی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو پھر وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اس کو کوئی روکنے یا اگر وہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کر لے تو نہ تو اسے کسی کی منظوری لینے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اس کو اس کام سے روک سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے اور وہ ہے زبردست حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے پوچھئے کہ کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے، پھر ان کو جواب دیجئے کہ یہ کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری جانب سے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کروں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہیں؟ قل لا اشہد، کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی دیتے بھی ہو نا تو میں یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ قل انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور میں اس سے بری ذمہ ان تمام چیزوں سے جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یعنی جن چیزوں کی تم پوجا کر رہے ہو یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں، میں ان کو نہیں سمجھتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی یا جن کو کتاب ہماری طرف سے ملی تھی، وہ تو آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی اتنی اچھی طرح وہ پہچانتے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں جھٹلاتے تھے۔ تو الذین خسروا، وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ وہی ہیں جو کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا، کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف سے گڑھی یا اس کی آیات کو جھٹلایا، بے شک ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، وہ شریک تمہارے جن کا جن پہ تمہیں بڑا گمان تھا، بڑا کہ وہ گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں ہماری پکڑ سے بچا لیں گے، کہاں ہیں بلاؤ نے، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر نہیں ہوگی ان کی طرف سے کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، ہم نہیں تھے مشرک۔ دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو جھوٹ گڑا انہوں نے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا، یعنی عذاب دیکھ کر اس وقت وہ ان کے تو بس نہیں چلے گا کہ وہ کیا کریں اور کس طرح سے سب باتوں کو جو ہے مٹا دیں جو کچھ انہوں نے دعوے کیے تھے، اور جس طرح دوسرے اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا تھا ان کے لیے جو وہ گمان رکھتے تھے، وہ سب باتیں کیسے وہ ختم کر دیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دنیا اور ساری دنیا کے خزانے بھی ان کے پاس اگر آ جائیں اور اتنے ہی اور بھی آ جائیں، وہ چاہیں گے وہ سب کے سب آ جائیں، وہ سب اللہ کو دے کے اور ہم اس سے بچ جائیں، لیکن اب عذاب ان سے نہیں ٹلے گا۔ ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ مکہ میں قریش کے سرداروں کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی سے ایمان لا رہے ہیں اور ان کی بات نہیں سنتے، تو انہوں نے بھی علماء یہود کی طرح کی یہ ترکیب نکالی کہ آ کر بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، مجلسوں میں، اور بڑے غور سے سنتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم تو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم بھی مان لے آئیں، لیکن یہ ایک چال تھی۔ اب وہ لوگ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ سردار تو بڑے سمجھدار اور ذہین ہیں اور یہ محفلوں میں جا بھی رہے ہیں اور بڑے غور سے ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، پھر اگر اس کے بعد بھی یہ اس دعوت کو نہیں مانتے اور اس کو رد کر رہے ہیں تو کوئی علمی عقلی تو کوئی بات ایسی ہوگی نا، تو اس وجہ سے ہی یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اس طرح وہ بھی شک و شبے میں پڑ جاتے تھے۔ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اس سازش کا ہی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کی بات، تو غور سے سننے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے دل تک پہنچنی چاہیے تھی، ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ نہیں سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی
پیدا کر دی ہے، بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں دیکھ لیں گے تب بھی یہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور دماغوں پر پردے کیوں ڈال دیے تھے؟ یہ سب کچھ اللہ کی سنت کے مطابق ہے کہ جب نبی دعوت دیتا ہے اور اس کے دعوت کے مقابلے میں حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہوئے ضد پر لوگ اڑے رہتے ہیں تو ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جن کو ابھی دعوت پہنچی نہیں یا جن کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو وہ تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو سب کچھ سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اور ڈھیٹ بن کے جو ہے اس دعوت کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی اس ڈٹائی کی وجہ سے، ان کے اس حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن آپ سنا رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور وہ اس سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اے کاش کہ آپ دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے ہلاکت ہماری بربادی، کس طرح سے ہمیں کسی طرح لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، یعنی ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بلکہ ان پر تو وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، ان کے پر کوئی نئی بات تو نہیں ہے، انہیں تو حقیقت کا علم ہو گیا تھا دنیا میں ہی، ان پہ یہ بات حق جو ہے واضح ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ان پر حسد کے، بغض کے، تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اور ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس یہیں پر جو ہوگا ختم ہو جائیں گے سارا قصہ، اور بعد میں نہ تو کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نہ کوئی شفاعت ہونی ہے، نہ کوئی جنت اور جہنم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور اس وقت وہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب مزہ چکھو عذاب کا جو کچھ کفر تم دنیا میں کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ، بڑے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک، یعنی ایک شخص کے لیے انفرادی طور پر ساعت سے کیا مراد ہے، اس کی موت کا وقت، لیکن عام طور پر قیامت مراد لی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ جب ان کے وہ موت کا وقت ان کے اوپر جب آ جائے گا، یہ قیامت کے دن کی بھی اگر بات ہے تو اس دن وہ کیا کہیں گے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، تو وہ کہیں گے ہائے ہماری حسرت ہم پر، ہائے افسوس ہم پر، ہماری وہ کوتاہی جو ہم اس دن کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی بوجھ اپنی پیٹھوں پر، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کچھ کھیل اور تماشے، کچھ دل کو بہلانے کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی، انما بے شک وہی جواب قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے رہے یہ جو مردہ ہے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، بار بار یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آپ کے پر، کوئی معجزہ، کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آپ پر اتاری گئی ہے۔
قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، تو کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی نازل فرما دے، لیکن اکثر ان میں سے لوگ نہیں جانتے، نہیں اس بات کو جانتے، نہیں سمجھتے کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا، اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس طرح ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معجزہ نہ دکھانا اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ انہیں بھی مزید مہلت دینا چاہتا ہے۔ اور نہیں ہے زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امت ہے، یعنی انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی، پرندوں میں، کیڑے مکوڑوں میں بھی اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے نظام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ شہد کی مکھیوں کا ہے، چونٹیوں کا ہے، یہ کچھ اور بھی پرندوں کے بھی ہیں، ان کے اپنے پورے بستیاں، پورے اپنے فلوکس ہوتے ہیں، اپنے پورے قبیلے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے نظام چل رہا ہے، یہ بھی سب اللہ کی طرف ہی، اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے نظام کے تحت منظم انداز میں رہتے ہیں، اور ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کی اپنی ڈھٹائی اور حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر گمراہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ کہہ دیجئے ان سے ذرا دیکھو تو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ مصیبت کے وقت میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور پھر تم بھول جاتے ہو کہ تم ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی ایسے موقع پر تو تم بھول جاتے ہو، تمہیں اللہ ہی یاد آتا ہے، تم اسی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہو، اسی کو آوازیں دے رہے ہوتے ہو کہ کسی طرح وہ بچا لے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے کہ شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیکھے آزماتا تھا کہ کسی طرح سے شاید یہ اپنے رسول پر ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ کا بڑا عذاب ان کو آ پکڑتا تھا اور وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا تھا، آراستہ کر رکھا تھا ان کے کاموں کو، ان کے اعمال کو جو وہ کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات بھی ہوتی تھیں، لیکن لوگ جو تھے ان کو شیطان نے ان کے کام بڑے اچھے کر کے ان کو بڑی عقل والے دکھائے تھے کہ وہ کسی طرح ان کے دل جو تھے وہ نرم نہیں پڑتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سختیوں کے بعد اگر وہ گڑ گڑاتے یعنی اللہ سے معافی مانگتے تو پھر بات ایسی نہیں ان پہ عذاب آتے نا، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یعنی پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایسی قوموں کے اوپر عذاب کی یہ بھی ایک شکل تھی کہ ان کے اوپر خوب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے نزول ہوا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، اب جو کچھ بھی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں نا دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو آج بھی کچھ کافر قوموں جن کے حال دیکھ کر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ تو اتنے اچھے حال میں ہیں اور ہم تکلیفوں میں ہیں، تو ایمان والے تو ہم ہیں۔ تو دیکھیں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے وہ باتیں اختیار کر لی ہیں جو ہمارے دین کا حصہ تھیں اور ہم نے ان باتوں کو چھوڑ کے ہم گمراہی کے راستے پہ چل گئے، تو ظاہر ہے پھر ہمارے پر اللہ کی نعمتوں کا نزول کیسا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو دنیا میں نیکی یا اچھے کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ بھی ان کو دنیا میں ہی مل رہا ہے، اس سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، یعنی شرک، کفر و شرک کیا تھا، اور تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ،
ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ان سے کہ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں تمہارے کان تم سے چھین لے, تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہیں دوبارہ یہ ساری چیزیں, یہ صلاحیتیں تمہاری واپس لوٹا دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون, اور دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف انداز سے پھیر پھیر کے ان کو بیان کرتے ہیں, پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. اور ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر تم پر عذاب آ جائے, العنان آ جائے, بغتتاً اور جہرا, یعنی چھپ کے آئے, اچانک آئے یا ایک دم سے آ جائے, تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. اور ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو لوگ ایمان لے آئے, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے, اور نہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے, اور نہ ہی کبھی میں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی مجھ سے کیوں معجزات کا دکھانے کا مطالبہ کرتے اور غیب کے حالات پوچھتے؟ تو میں نے تو ایسے کوئی دعوے کبھی کیے ہی نہیں, میں نے تو صرف یہی کہا کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے, اللہ کا رسول ہوں, بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں, اور مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں, تو میں اپنا کام کر رہا ہوں. میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, یعنی ان احکامات کی جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی ہوتے ہیں, میں تو ان کی پیروی کر رہا ہوں نا. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون, تو کہہ دیجئے کہ کیا اب اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو جائیں گے, تم کیا غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے, یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعی کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کیونکہ مشرکین مکہ میں سے اکثریت جو تھی وہ موت کے بعد مرنے کے مطلب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھتے تھے. بہت کم لوگ تھے جو اس کے منکر تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس حال میں کہ ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا, کہ شاید کہ اس طرح ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے. یعنی وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو ان کو شاید ان باتوں سے کچھ خوف ہو کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اب یہ جو باطل معبود ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں, ان کو الہ اپنے اللہ کے ساتھ الہ بنا کے شریک کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے, وہ شاید وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں اور ان کے دل میں کچھ خوف پیدا ہو جائے. اور مت دور کریے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام اور وہ اس کی رضا کے طالب ہیں. اب یہ بات یہ تھی کہ اکثر یہ جو تھی ایمان لائی پیغمبروں پہ جو کہ ذرا کم اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے, یعنی عمرہ اور سرداروں میں سے تو لوگ کم ایمان لائے, لیکن جو جسے کہنا چاہیے ایک مڈل اور مڈل سے بھی نیچا جو طبقہ ہے, وہ لوگ جو مظلوم تھے اور جو وہ زیادہ ایمان لے. تو اب جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان کو یہ بھی ایک اعتراض ہوتا تھا کہ آپ کی محفل میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اس میں اتنے بڑے سردار اور اتنے بڑے امیر ہو کر ہم کیسے یہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے, یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہے. تو آپ کا جو فرض ہے وہ آپ ادا کرتے رہیں, اور اگر جو لوگ آپ سے یہ بات کہتے ہیں ان کے کہنے پہ آپ ان لوگوں کو دور اپنے سے نہ کریے. جس کو لانا ہے ایمان وہ پھر بھی لے کر آئیں گے اور آ کے شامل ہوں گے آپ کی محفلوں میں, اور نہیں لانا ہے تو وہ تو یہ صرف اعتراضات ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ انہیں ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کا نام لیتے ہیں, ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں خوشی خوشی, تو ان کو آپ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اگر دور کریں گے کہ وہ لوگ آ کے آپ کی محفل میں بیٹھے, تو ان کو ایمان تو ویسے بھی نہیں لانا ہے, کیونکہ وہ اگر لانا ہوتا تو وہ یہ اعتراض نہ کرتے. اور دوسری طرف اگر آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک شخص کو اگر اللہ نے مفلس بنایا ہے اور دوسرے کو دولت مند
تو دولت مند شخص کو اگر وہ مفلس اور نادار شخص حق کی دعوت دیتا ہے تو وہ اس کی بات کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کی اوقات دیکھو، یہ کام مجھے بتانے چلیں، مجھے سمجھانے چلیں، یہ نہیں غور کرتا کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ تو اللہ کو علم ہے نا کہ کون اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام اور احسان تو ہم پر ہوا ہے۔ کیا انعام اور احسان ہوا ہے کہ ہم دولت مند ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، تو یہ نچلے طبقے کے لوگ جو ہیں ان کو ہم پر کیسے فضیلت مل سکتی ہے؟ جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے لا علمی یا جہالت کی وجہ سے اور پھر وہ اس پر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم قد دللت اذا وما انا من المہتدین، اور کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی میں نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پہ ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ بینہ یعنی واضح اور روشن جو رہنمائی کی ہدایت ہے اس پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی وہ کیا شور مچاتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کو لے آئیے، تو ہم جب آپ کو ماننے سے انکار کریں تو ہم پہ عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، طے ہو چکا ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اتنا تکلیف پہنچا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلخی اور ایک تکلیف ہونے لگی تھی کہ بار بار کہیں عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظالموں سے، یعنی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں شاید تمہاری بات مان ہی لیتا، مزید مہلت نہ دیتا۔ تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی کے پاس خزانے غیب کے سارے خزانے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی گیلی اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ کا علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، یعنی جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، تو رات کو جب سوتے ہیں تو ایک طرح سے مر جاتے ہیں اور صبح پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر وہ اس میں اگلی صبح تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین جو ہے وہ پوری ہو جائے، یعنی جب تک تمہاری اجل کا وقت نہیں ہے اس وقت تک تم کو صبح اٹھا دیتا ہے، لیکن جب تمہاری موت کا وقت ہے تو پھر وہ موت سے بہت سارے لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اس نیند سے اٹھتے ہی نہیں اور موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم صبح دعا بھی یہی کرتے ہیں نا، اللہم الحمدللہ الذی احیانی بعد ما امواتنی و الیہ النشور۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہمیں موت کے بعد تو نے ہمیں اٹھایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا۔ تو جو یہ دعا پڑھتے ہیں پابندی سے اپنا معمول بنا لیں، میں نے اسی لیے یاد کروائی ہے، تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن جب اپنی موت سے جب اٹھیں گے، موت کی نیند سے یعنی قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان پر یہی دعا ہوگی،
اور وہ جو ہے حقیقت ہو جائے گی، کیونکہ وہ واقعی میں حقیقی موت کے بعد کا اٹھنا ہوگا۔ ابھی تو نیند سے اٹھتے ہیں نا، لیکن ہم پڑھتے یہی دعائیں، تو اس دعا کو جو ہے نا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک انسان کی اجل معین تک اس کی مہلت ہے، یعنی اس کو زندہ رہنا ہے، تو ہر انسان کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے موجود ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھیں ایسے حادثے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں بچا لیا، تو وہ اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہیں۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر موت کے فرشتے وہ بھی فرشتے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں اور جان نکال لیتے ہیں۔ جب تک حکم نہیں ہے جب تک جان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، برحق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے تیز ہے۔ ان سے پوچھیں کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے، جبکہ تم اس کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے چپکے، اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے تمہیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اللہ ہی نجات دیتا ہے نا۔ اس وقت تو دعائیں کرتے ہو، لیکن جب نکل جاتے ہو، نجات پا لیتے ہو، تو پھر تم شرک دوبارہ سے کرنے لگتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کے گر جائے، یا بجلی کی چمک سے، یا کچھ بھی آسمان سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یعنی زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتے ہیں، شہر زمین میں دھنس سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ابھی زلزلے کی تو دیکھیں کتنی شکلیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کتنی پے در پہ چند سالوں میں کئی زلزلے کی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح تباہی مچی ہے۔ یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسروں کو چکھا دے، یعنی خانہ جنگی ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مارے، ایک زبان بولنے والے دوسرے کو مارے، اور یا پھر مسلمان اور دوسرے کافر جو ہیں ان کے درمیان مختلف طرح سے سزا، اللہ کے جو عذاب ہیں وہ کئی طرح سے آ سکتے ہیں۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کس طرح پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق تھا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو ان سے کہہ دیجیے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی اب اگر اللہ کے عذاب کا دروازہ کھل جائے گا تو یہ تم خود اس کے ذمہ دار ہوگے۔ ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ ہماری آیت میں بین میخ نکال رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی اگر کسی محفل میں ایسی بحث یا ایسی گفتگو ہو رہی ہے جس میں اللہ اور اس کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس میں تم نہ شامل ہو، نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور اگر تمہیں شروع میں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو جیسے ہی احساس ہو فوراً احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ لیکن چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے جانا بھی ضروری ہے، تو جب اس طرح کی محفلوں میں ایسی بات نہ ہو رہی ہو، ان کا رویہ مثبت ہو، تو دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ آپ تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، شاید کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، یعنی کہ ان کے اندر اللہ کا خوف ڈالیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے کسی وبال میں گرفتار ہو جائے۔ نصیحت کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اور ہم مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ کوئی ایسا نہ کہ کوئی جان اپنے جو عمل کر رہے ہیں جو غلط ہے ان کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر کوئی عذاب اللہ کا آ جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی۔ اور اگر وہ فدیہ دینا چاہے سارا کا سارا سب کچھ،
تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، یعنی یہ بت جو ہیں یہ اپنے اوپر ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی تو اڑا نہیں سکتے، ہل کے ہاتھوں کو ہلا کے یا خود چل کے اپنا بچاؤ تو کر نہیں سکتے، تو پھر ایسی ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو ہم اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس شخص کی مانند جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگرداں چھوڑ دیا۔ یعنی ہم اس کے بعد اللہ نے ہمیں جب ہدایت دے دی ہے، شیطان نے جس کو بیابان میں بھٹکا دیا، یعنی ہمیں شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل رہے تھے اور اللہ نے اب ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو کیا ہم واپس اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اب صرف انسان کا مومن ہونا اور ایمان کے راستے پہ چلنا اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی صحبت بھی ایسی ہونی چاہیے، اس کے دوست، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھی بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اگر وہ کبھی کسی طرح سے بھی سیدھے راستے کی طرف سے بھٹک رہا ہو، گمراہ ہو رہا ہو، تو اس کو کھینچ کے واپس سیدھے راستے کی طرف لے آئیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے کہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے حق کے ساتھ، یعنی یہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں بنے کوئی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی جس دن اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت آنی ہوگی تو اس دن بھی اللہ کو کچھ کرنا نہیں ہوگا، صرف اللہ کن کہے گا اور پوری کائنات جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا فرمان ہی حق ہے، یعنی اس کا کن کہہ دینا ہی برحق ہے، اس کو کسی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے اور نہ ہی اس کائنات کو ختم کرنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ جاننے والا ہے تمام غیب اور کھلی باتوں کا، اور وہ سب سے زیادہ حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت سے مراد وہ پورا نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، تبھی تو آگے لوگوں کو دین کی طرف تبلیغ کرنے والے، بتانے والے بنیں گے نا۔ بس جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے، یعنی کہا نہیں کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہی میرا رب ہے کیونکہ سب سے چمکدار ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں، غروب ہونے والا جو ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس ستارے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چاند چمکتا ہوا تو اس سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ستارے سے بھی، تو انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب، لیکن جب وہ بھی ڈھل گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ ہوں میں سے ہو جاتا، یعنی وہ اللہ نے مجھے یہ ہدایت یا یہ غور و فکر اور یہ سوچ نہ دی ہوتی تو دیکھیں نا، ان کو تو کوئی پیغمبر کوئی ان سے تو تبلیغ نہیں کر رہا تھا،
وہ کس طرح سے اللہ تک پہنچ رہے تھے؟ غور و فکر کے ذریعے. کائنات میں جو اللہ کی قدرت اور نشانیاں ہیں نا، ان پہ غور کرتے کرتے اللہ تک پہنچ رہے تھے. پھر انہوں نے دیکھا سورج کو بہت چمکدار، تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تو بری ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اب یہاں پر بات یہ تھی کہ ظاہر ہے بڑے ہونے کے بعد یہ ساری باتیں جب ایک شعور کے بعد ہو رہی ہے نا، تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں تھا. بلکہ بات یہ ہے کہ اس نظر سے، غور و فکر سے اور اللہ کو تلاش کرنے کی نیت سے، کیونکہ ان کی قوم جو تھی نا وہ سب چیزوں کی پوجا کرتی تھی. بادشاہ کی تو کرتی ہی تھی، اس کو خدا نمرود کو تو بنایا ہی ہوا تھا، لیکن سورج چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی اور مختلف بت ان کے بنائے ہوئے تھے. تو اس نظریے سے انہوں نے ایک ایک چیز کو کہ جس کو ان کی قوم پوچھتی تھی اس پہ انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ ہے اصل بات. اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سب کسی کی بنائی ہوئے ہیں، اور جس نے بنایا ہے نا، میں تو میرا رخ تو اب اسی کی طرف ہے. اور میں اتنی چیزوں کو کی طرف دیکھ کے میں مختلف چیزوں کو اس پہ بھی مان اس پہ بھی مان کے بجائے میں تو اس رب پہ مان رکھتا ہوں جو اس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. یکسو ہوں میں، حنیفن، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ میں شرک کروں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں. وحاجہ قومہ، پھر آپ کی قوم آپ سے جھگڑا کرنے لگی، حجت بازی کرنے لگی، بحث کرنے لگی. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے کہ کس طرح کی بات کر رہے ہو، تمام دیوی دیوتاؤں کی تم تو سب کا انکار کر رہے ہو، سورج چاند ستارے کسی کو بھی تم رب نہیں مانتے. اب ان سارے بقول ان کے جو رب تھے ان کی نحوست تم پر پڑے گی. اب تم دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے. یعنی مجھے تو تمہارے دیوی دیوتاؤں کا، کسی ستارے کی نحوست کا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. ہاں اگر میرا رب چاہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش آ جائے، تو یہ اس کی مرضی ہے، اور پھر اس کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے، کیونکہ وہ تو میرا رب ہے، وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کو اختیار ہے میرے اوپر. وسیع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، تو میرا رب تو ہر شے کا کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کی وسعت رکھتا ہے میرا رب، اس کا علم جو ہے ہر چیز کا کے اوپر. تو کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرو گے، عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ کا، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری. یعنی تم تو اللہ کے ساتھ اتنے جو جھوٹے تم نے جو الہ بنائے ہوئے، اس بات سے تو تمہیں خوف آتا نہیں ہے، اور مجھے ڈرا رہے ہو اللہ کے ساتھ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا، ان سے مجھے ڈرا رہے ہو. میں کیوں ڈروں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں تو کوئی شرکت کی کوئی صنعت موجود ہی نہیں ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ فطرت سے. آپ کی اگر آپ فطرت کی اس سے بھی آپ سوچیں تو فطری طور پہ بھی آپ کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ بھائی ایک ہی رب ہو سکتا ہے جو کہ سب چیزوں کا نظام کو چلانے والا ہو، اور نہ کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات میں کسی دوسرے رب کی کوئی گنجائش ہے. تو ہم دونوں میں سے، یعنی دونوں فریق جو ہیں، ان میں سے کون ہم کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ یعنی جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین ہے اس کا کہ اللہ ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں، جبکہ دوسرا وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں دوسری ہستیوں کو بھی شریک کرتا ہے، کچھ اور بھی جھوٹے معبود بنا لیے، دیوی دیوتا بنا لیے. تو بتاؤ اس کے امن، چین اور حقیقی سکون جو ہوگا نا دل کا، وہ کس کو حاصل ہوگا ان دونوں میں سے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہ کیا. ایمانہم بظلم، ظلم کا مطلب یہاں پر شرک ہے. تو جو ظلم کرتے ہیں اپنے، یعنی ایمان کو جو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، وہی سب سے بڑا ظلم ہے.
تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو کسی طرح کے شرک میں جنہوں نے اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی حجت تھی۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم بلند کرتے ہیں درجے ان کے جن کے ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا عطا فرمایا، یعنی ان کے درجات کس طرح بلند کیے کہ ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، اور پھر ان سب کو ہم نے ہدایت دی، ہدایت کے راستے پہ، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی اسحاق اور یعقوب جیسے، اسحاق جیسا بیٹا اور پوتے کے بعد ان کی اولاد میں سے اور بھی تھے نا، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، ان سب کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے محسنین میں سے تھے نا، اور صرف یہی نہیں، پھر اس کے آگے بھی ہے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اور اسی کی اولاد میں سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے ان کی اولاد میں سے ان کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت کے راستے دکھایا، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے درجے بلند کیے کہ ان کی نسل سے کتنے سارے اور کتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں جن کا نام اور یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کے باپ دادا، ان کے آباء اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ لوگ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو یہ انداز کس لیے، یہ بات کس لیے کہی گئی؟ یہ ہم سب کو نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اتنے یعنی پیغمبر جو صالحین ہیں اور جو محسنین ہیں اور جن پہ کو اللہ نے فضل اللہ کا نازل ہوا، جن پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے اتنے نیک جو بندے تھے، اتنے اعلیٰ مراتب پر جو فائز تھے، اور اگر یہ بھی شرک میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ ظاہر ہے وہ تو نعوذ باللہ ایسا کوئی امکان تھا ہی نہیں کہ وہ ایسا کرتے، کہ تم یہ بات کیسے سوچتے ہو کہ تم لوگوں میں سے اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنے اللہ کے نیک ترین اور اتنے بڑے عظیم الشان انبیاء اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی بھی معافی نہیں تھی، تو پھر تم کیا سمجھتے ہو، کس طرح سمجھتے ہو کہ یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یعنی اگر آپ کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، اللہ نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے اور وہ سامنے آئیں گے اور جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ تو ہر دور میں ایسا ہے کہ اگر دین کے لیے کام کرنے والے جو ہے وہ سچائی سے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں دین کے لیے کام، تو اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے،
کچھ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کے دل میں ڈال دیتا ہے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یعنی یہ 17 انبیاء اور رسول جن کے نام لیے گئے ہیں پچھلی آیات میں، سب اللہ کے ہدایت یافتہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کی طریقے کی پیروی کریں۔ تو اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سابق جو انبیاء تھے ان کی شریعت میں جن احکام کی نفی نہ کی گئی ہو وہ احکام جو ہے ہمارے لیے بھی اتباع کے لائق ہیں، یعنی ہم بھی ان پہ عمل کر سکتے ہیں، جیسے کہ رجم کی سزا ہے یا قتل، مرتد کو قتل کرنے کی سزا ہے۔ یہ ساری سزاؤں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ سب سابقہ شریعت کی سزائیں ہیں جن کو برقرار رکھا گیا۔ تو ابھی بھی کسی ایسی سابقہ شریعت کا وہ حکم جو قرآن و سنت کی نفی نہ کرتا ہو وہ اسلامی شریعت میں برقرار رہتا ہے، یعنی سیم ہے جو جیسے ہمارے قرآن میں موجود ہے بات، ویسی ہی ان کی کتاب کی جو باتیں ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ماننا بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو باتیں احکامات یا باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ قرآن کی نفی کرتی ہیں، قرآن و سنت کی، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے ماننا، ہمیں اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیونکہ اتنا شعور اور اتنا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے تو ہر ایک جو ہے وہ ان کتابوں کو پڑھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ علماء کا اور جو اجتہاد کرنے والے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، وہ وہاں سے ریفرنسز یا وہ چیزیں کوٹ کر لیتے ہیں، ہم بقدر ضرورت وہاں سے حوالے تو ضرور لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ ان کتابوں کو ہم صرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ سمجھتے ہیں اور تحریف شدہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی سوال تو نہیں کرتا نا کسی اجر کا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک ذکر، ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کر لے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور ہرگز اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدرو نہیں قدر کی اللہ کی، جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، جیسے کہ اس کا حق تھا۔ کن لوگوں نے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی وحی یا کوئی بھی چیز نہیں نازل کی ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کی ناقدری کی ہے انہوں نے، اللہ کی کتابوں کو نہ ماننا اور کہنا کہ کچھ نازل ہی نہیں ہوا، تو یہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ یہ اللہ پہ اعتراض ہے کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی، یعنی وہ تورات بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود لکھ کر لے آئے تھے، تم نے اسے ورق کر دیا ہے، اس کے احکام میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ تر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ تو یہودی اپنی اس الہامی کتاب کو یعنی تورات کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہا ہے کہ کس طرح تورات کے احکامات کو انہوں نے اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے انہوں نے تبدیلی بھی اس میں کر لی تھی اور اس کے احکامات کو چھپاتے بھی تھے، اور اپنے من مانے فتوے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی قیمتوں پہ فروخت کرتے تھے، کسی دولت کے لالچ میں، کسی عہدے کے لالچ میں، تو اور عام لوگوں سے تورات کو اس حد تک چھپا کر رکھتے تھے کہ وہ تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے سے وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری باپ دادا جانتے تھے، کہیے کہ یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے یہ سب نازل کیا تھا، یعنی انہیں یہ یاد دلائیے کہ تمہاری اپنی الہامی کتابیں تورات اور انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی اور یہ قرآن بھی اب اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کج بحثیوں میں خود ہی کھیلتے رہیں، یعنی اس طرح کی باتوں میں، اور اسی طرح وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ قریٰ کہتے ہیں قریے کی جمع ہے، اور القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، جو کہ مکے کو کہا جاتا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، یعنی قرآن کے مخاطب لوگوں میں سے کچھ تو مشرک ہیں
اور کچھ وہ ہیں جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے ہی منکر ہیں، لیکن جن لوگوں کے دل میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا تصور موجود ہے، وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین بھی ہیں اگر، تو وہ بھی لے آئیں گے اگر ان کے دل میں یہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے لیے کہ جو صالحین اہل کتاب میں سے ہیں نا، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ومن اسلم ممن افترا علی اللہ کذبا اور قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے کوئی بات گڑھ کر اللہ سے منسوب کر دی، اور جو یا پھر یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہے، یعنی خود سے کوئی بات گڑھے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کاش تم دیکھ سکتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے، آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانوں کو، روح جو ہے وہ اندر چھپتی پھر رہی ہوگی کافروں کی۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق ایسی باتیں جو حق نہیں تھیں، ناحق تھیں، اور تم اللہ کی آیات سے اعراض کرتے تھے، تستکبرون تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس آج اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، یعنی جب وہ روح جسم کو چھوڑ کے نکلے گی اور اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے تم گئے تھے اکیلے ویسے ہی تو واپس آ گئے نا اکیلے اللہ کے پاس، اور تم چھوڑا اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، جو کچھ تمہاری پیٹھوں کے پیچھے، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا نا، جو بھی سامان زندگی تھا، یہاں تک کہ جو تمہیں لباس دیے تھے وہ تک بھی تم وہیں چھوڑ کر آ گئے، مکان، لباس، جو بھی ضرورت کی تمام سامان تھے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر آگے نا آج تم ہمارے پاس۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہاری ہر معاملے میں تمہارے شریک ہیں، تو وہ اس دن تو کوئی کسی کی سفارش کرنے والا بنے گا ہی نہیں نا، اب تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور سب چیزیں تم سے گم ہو گئی ہیں جن کا تم زوم کیا کرتے تھے، یعنی وہ سب ہستیاں، نہ وہ ہستیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سامان نظر آ رہے ہیں جن کی امید پر تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہیں تو کوئی سزا ملے گی نہیں اور تم ایسے ہی بچ جاؤ گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندے میں سے، یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر سے الٹے پھرے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے بنایا ہے رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یعنی سورج اور چاند جو ہیں یہ ان کو دیکھے اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے اوپر غور و فکر کرے، یہ ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ تمہاری راتوں کو سکون کا وقت بنایا ہے، اور آسمان پہ ان کو خوبصورتی کے لیے بھی بنایا ہے، اور ان کے کچھ اور بھی کام ہیں، ان سے جو ہے دن رات کی جو مہینوں کا اور سال کا جو نظام ہے وہ بنتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، کس لیے بنائے؟ اس لیے نہیں بنائے کہ ان کی پوجا کرو، بلکہ اس لیے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ تو پرانے زمانے میں اور آج بھی جب سمندر میں خاص طور سے سفر کرنے والے یا صحراؤں میں جو سفر کرتے ہیں تو اگر وہ راستے بھٹک جاتے ہیں تو وہ ستاروں کے اس سے ہی
مدد سے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں تو ظاہر اتنی ترقی اور اتنی چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ لمبے سفر پہ جب نکلتے تھے تو ستاروں کی جو ان کی جو پوزیشن تھی اس سے جو ہے وہ راستے کا اندازہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کئی رائے ہیں، یعنی مستقر یہ دنیا ہے، اور یہ مستودع سے مراد ماں کا پیٹ ہے کہ جس میں کچھ عرصے رہ کے پھر دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع قبر ہے۔ اور سب سے زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ مستقر اور مستودع جو ہے یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت ہے، یعنی دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے، تھوڑا سا وقت ٹائم ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تو ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانہ تہ پر تہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، جس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ چاہے آپ بھٹا لے لیں، انار لے لیں، یا گندم کی بالیاں لے لیں، یا اور اس طرح بہت جو کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ دانے آپس میں ایک سلیقے سے اور طریقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یعنی مختلف درختوں کے پھل جو ہیں ان پہ بھی غور کرو، اور پھر وہ کس طرح پکتے ہیں، کچے اگتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، پھر وہ کس طرح پکتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھو اور ان پر غور و فکر کرو۔ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا، دل میں یقین اور بڑھتا جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک انسان کی بھی تو ایسی زندگی ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اپنے پھول اس پر ہوتا ہے، جیسے پھل یا پھول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا کس طرح سے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان پھلوں کے اور پھولوں کے اس پہ نکلنے اور ان کے پکنے اور ان کے اگنے کا جو ہے اس پہ بھی غور و فکر کرو۔ اور وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے ٹھہرایا، بنا لیا اللہ کا شریک جنات کو، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ ہی نے، جیسے اللہ کی مخلوق انسان ہے ویسے ہی جنات بھی اس کی مخلوق ہیں۔ تو انسانوں میں سے جو ایمان جن کے کمزور ہیں اور یا نہیں ہے جن کے ایمان، وہ جنات کو بھی ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ وہاں پہ جو وہ تھے مشرکین تھے وہ جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی الہ سمجھتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے گڑھ لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی علم کے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، جبکہ فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ نعوذ باللہ، سبحانہ و تعالی ما یصفون، وہ بہت پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ ابتدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، یعنی فرسٹ ٹائم کسی چیز کی تخلیق، سب سے پہلے کسی چیز کو بنانے والا بدیع، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں، فرسٹ ٹائم بنی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بنی ہوئی ہے نا، پھر آگے مزید اس کی تخلیق ہو رہی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی مثال تھی ہی نہیں، انسان پہلے تھا ہی نہیں، سب سے پہلے بنانے والا اللہ ہے، تو وہ بدیع ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے
وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں نہیں پا سکتی اسے، تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ یعنی ہماری انسانی نگاہ جو ہے وہ تو اللہ کو دیکھنا تو دور کی بات، تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ، ہماری نگاہیں کہاں ہیں، ہماری سوچ کہاں ہے، ہماری نظر کیا ہے، کہاں پر ہے، وہ سب کچھ اللہ پاک کو معلوم ہے، وہ دیکھتا ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بلا شبہ تمہارے پاس آ چکی ہیں روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا، یعنی بصیرت سے کام لے گا، تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا بھی وبال اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی نگران، میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، میری ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں یا پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ یہ خود کہیں کہ اے نبی آپ نے سمجھا دیا۔ بار بار ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کو بتایا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں بہت سے احکامات، بہت سی باتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں مختلف انداز سے، مختلف دلائل کے ساتھ، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین، اور نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کنارہ کر لیجئے، اور ہم سب کے لیے بھی یہی ہے۔ وَلَا شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی زبردستی اگر اللہ چاہتا تو ان کو روک دیتا، لیکن ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل یا ان کے ضامن ہیں۔ اور مت گالیاں دو یا برا بھلا مت کہو ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ یعنی تم لوگ جوش میں آ کر ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ جواباً اللہ کو گالیاں دینے لگیں، تو پھر کیا ہوگا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور پھر جو ہے نا جھگڑا اور بلا وجہ کی بات ہوگی۔ تم انہیں نصیحت ضرور کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر قوم کے، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا۔ یعنی مشرکین جو ہیں وہ اپنے بتوں کی عقیدت رکھتے ہیں، اور جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے بارے میں اس کے جذبات بہت حساس ہوتے ہیں، تو انہیں مناسب انداز سے سمجھائیں، تبلیغ کریں، تذکیر کریں، لیکن برا بھلا نہ کہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تو وہ وہاں انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، بہت شد و مت کے ساتھ پکی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں، معجزے دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ تمہارے مطالبے پہ معجزہ نہیں دکھائے گا۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی یہ لوگ تو ایمان دیکھ کر بھی معجزہ نہیں لائیں گے، کیونکہ بعض دفعہ ان لوگوں کی اس طرح کے مطالبے سن سن کے مسلمان بھی جو ہے نا، وہ بھی ایک ان کے دل میں بھی ایک تنگی، ایک گھٹن سی ہوتی تھی کہ بھائی اللہ دکھائی دے، اتنا یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کوئی معجزہ نہیں آتا، کوئی عذاب نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے، لیکن معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ فوری طور پر عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔
یعنی جس طرح جو پہلے ہی ایمان جو نہیں لا رہا ہے نا، وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس کی بصارت زائل ہو جائے گی، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جو حق کو دیکھ کے پہچان کے اس کا انکار کرے گا، جان بوجھ کر مسلسل کرتا رہے گا، تو آہستہ 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 اس کی حق شناسی کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ جس طرح سے ہم اپنے جسم کی کسی بھی اعضاء کو اگر استعمال کرنا چھوڑ دیں، زیادہ چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگیں بیکار ہونے لگیں گی، زیادہ کام کرنا محنت کرنا چھوڑ دیں تو ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگیں گی، آنکھوں پہ مستقل پٹی باندھے رکھیں اور آنکھوں کو کھولے ہی نہ تو بینائی ختم ہونے لگے گی۔ تو اسی طرح جب وہ حق کو نہیں پہچان رہے تو نہ پہچاننے کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ان سے سلب کر لی جائے گی، تو وہ نہیں لائیں گے، وہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یا ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے اپنی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، وہ اپنی سرکشی میں، اپنی اخلاقی گمراہیوں کے اندھیروں میں وہ بھٹکتے ہی رہیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سپارہ ختم ہو گیا۔